तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? गुलालाई के इल्जामात का तूफान पनामा केस की जीत बहा ले गया। आयशा बार बार इल्जामात दोहरा रही हैं, लेकिन सबूत देने को तैयार नहीं। अब पीटीआई ने कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। अदालत को हर हाल में सबूत देना होगा। जो पीटीआई ने नून लीग के साथ किया, अब वही उनके साथ हो रहा है। हुकूमत पर इल्जाम लगाकर बारे सबूत नून लीग पर डाल दिया गया। अब आयशा गुलालाई के मामले में बारे सबूत किस पर होगा? अहम सवाल है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। सियासत में इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। जितने संगीन इल्जामात आयशा गुलालाई ने खान साहब पर लगाए, उससे कई ज्यादा भयानक हमलों का सामना अब खुद सोशल मीडिया पर कर रही हैं। आयशा के खिलाफ मुहिम को चंद लोग मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पंजाब के यंग डॉक्टर्स अस्पतालों में कम, हड़ताल पर ज्यादा रहते हैं। 2 दिन से जिद पर अड़े हुए हैं। 4 मरीजों की जान चली गई। शिकायत हुकूमत से है और भुगत मरीज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। कल तक पाकिस्तान में नवाज शरीफ की नाअहली, नए वजीर आजम का इंतखाब, अपोजिशन के इख्तिलाफात और शरीफ खानदान के नैब रेफरेंसेस सबसे ज्यादा अहम थे। लेकिन आज इनमें से कोई भी इशू किसी को भी याद नहीं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आयशा गुलालाई के इल्जामात की बात हो रही है। बहुत ही संगीन इल्जामात हैं जो उन्होंने बराह रास्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर लगाए। और इन इल्जामात की टाइमिंग सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि कल उस वक्त के जब सारी मीडिया की तवज्जो नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के इंतखाब पर थी, उसी दौरान गुलालाई ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और चंद घंटों के बाद ही ये मामला वजीर आजम के इंतखाब से भी ज्यादा अहम हो गया। जिसके बाद आयशा गुलालाई मीडिया के सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान पर लगे इल्जामात दोहराए। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि वो तमाम इल्जामात का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। मुसलसल अपनी गुफ्तगू में कुछ मैसेजेस का वो जिक्र करती नहीं, लेकिन कोई एक मैसेज भी मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सका जिनसे कि इल्जामात की सदाकत साबित हो सके। जर्नलिस्ट की जानिब से बात किया गया, जिस सबूत को आपने पेश करना था कि वो कहाँ पर है, मैसेज दिखाएं, लेकिन गुलालाई ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। इमरान खान का ब्लैकबेरी जरा निकालें, ब्लैकबेरी का निकालें, और जब जरूरत पड़ी आप प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्लीज। जब इनकी सारी डिटेल्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास से, पीटीए के पास से सारी डिटेल्स आप उनसे ले लें। मुझे नहीं किया, सबको किया, सारी खवातीन को किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सबूत मौजूद है, लेकिन वक्त आने पर दिए जाएंगे। आयशा गुलालाई इल्जामात दोहरा रही थी, लेकिन चूंकि वो इन इल्जामात से मुतालिक अब तक कोई सबूत नहीं पेश कर सकी, यही वजह है कि उनका मुकदमा भी कुछ कमजोर पड़ा है। और यही वजह है कि जितने संगीन इल्जामात उन्होंने इमरान खान पर लगाए, उससे कहीं ज्यादा वाहियात, दिलखराश और शर्मनाक इल्जामात की जिद में वो खुद आ गए हैं। उनके इल्जामात ज़ाती से ज़्यादा सियासी मालूम होने लगे और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तारीफ भी की, जो कि उस किस्म की सूरत हाल में गैर ज़रूरी मानी गई। उन्होंने कहा कि केपी में करप्शन के शवाहिद उन्होंने इमरान खान को दिखाए हैं, लेकिन मीडिया के सामने वो करप्शन के सबूत भी आयशा ना दे सकी। ये वो बातें हैं जिनसे ये मामला सियासी भी मालूम हो रहा है। और क्योंकि इन इल्जामात की बुनियाद पर पीटीआई के मुखालफिन इमरान खान के खिलाफ मुतहरिक हुए, तो आयशा गुलालाई के इल्जामात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में खान साहब की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पंजाब असेंबली में भी करारदाद पेश की गई है। अब आयशा गुलालाई ये सूरत हाल किस तरह से फेस कर रही हैं और जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरह के शर्मनाक इल्जामात अब उन पर लगाए जा रहे हैं, तो वो उसको किस तरह से सामना करने का तैयार हैं। आयशा गुलालाई खुद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। जब से आपने पीटीआई छोड़ी है, इमरान खान साहब पर बड़े संगीन किस्म के आपने इल्जामात लगाए। मामला ये हुआ कि आपकी अपनी ज़ात पर कीचड़ उछाल दी गई है, इंतहाई मजमूम मुहिम है जो कि आपके खिलाफ चल रही है, तो जवाबन अब आप वो जो सबूत हैं वो देने का इरादा रखती हैं? रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में आई थी पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव, एक प्रॉस्परस मुल्क देखने के लिए कि यहाँ पे हमारे इदारे अच्छे काम करते हों, यहाँ पे हमारे करप्शन ना हो, बच्चों को तालीम दी जाए,
ہسپتالوں کی صورتحال صحیح ہو، ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہو، یوتھ کو جو ہے وہ فائدہ ہو، ہمارے کسانوں کو فائدہ ہو. اس کاز کے لیے میں پالیٹکس میں آئی تھی. پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھی، پھر میں نے جب عمران خان نے وزیرستان لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے ان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. یہاں پہ میں پالیٹکس کے لیے آئی تھی، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئی تھی. اور یہاں پہ میں صرف اور صرف جب میں نے کچھ ماحول دیکھا کہ یہاں پہ ماحول ایک خواتین کے لیے اتنا ٹھیک ماحول نہیں تھا، اور پارٹی چھوڑنے کے وقت بھی میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ میں خواتین کو صرف الرٹ کر دوں اس بات پہ کہ اس پارٹی میں جو خواتین ہماری اتنی سپورٹ کرتی ہیں اس کو، یہاں پہ آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کی خواتین کے لیے اتنا سیف انوائرمنٹ نہیں ہے، خواتین کی اتنی رسپیکٹ یہاں پہ نہیں ہے. میں ان کو صرف ان کی بہتری کے لیے میں ان کو یہ پارٹی چھوڑتے وقت ان کو الرٹ کرنا چاہ رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ الرٹ تو آپ نے کر دیا ہے عائشہ، میرا سوال وہیں کا وہیں رہ گیا. آپ کے الزامات سنگین ہے، لیکن کہیں زیادہ سنگین آپ کے دامن پر پڑنے والی چیٹیں بھی ہیں. ایک بہت خطرناک مہم چل رہی ہے آپ کے خلاف. ثبوت کہاں ہیں؟ ثبوت پیش کریں گے؟ دیکھیں مجھے میں جو مجھے جانتے ہیں، میری نیچر کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نہ میں پیسوں کی لالچ کرتی ہوں، نہ دے کی لالچ کرتی ہوں. ابھی لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، میں پارٹی کو چھوڑ رہی ہوں. اور میں کسی نے کہا کہ کوئی پیسے لے لیے ہیں، ڈیل کر لی ہے. ڈیل والی اگر میں ہوتی تو شاید پھر انہوں نے بہت کوشش کی کہ ڈیل کر لیں، میں نے ڈیل سے انکار کر دیا. کل تک بہت کوشش کر رہے تھے کہ کوئی آپ بات نہ کریں آپ اس پہ، تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور نہ مجھے پیسوں کی لالچ ہے، میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتی ہوں. میں پالیٹکس میں ایک مقصد کے لیے آئی ہوں، پاکستان کے مقصد کے لیے. تو یہاں پہ مجھے ایک شوق پہنچا اس پارٹی میں، اور پھر میں اس کے بعد میٹنگز بھی میں نے اٹینڈ نہیں کی. میں نے اس کے بعد پھر سیاست تھوڑا میں اس سے ڈسہارٹ ہو گئی. میں اگرچہ میں گراؤنڈ پہ تھی لیکن میں میٹنگز میں زیادہ نہیں آتی تھی. گراؤنڈ میں تھی، میں عوام کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ دیکھ لیں، میں عوام کے اور بھی مسائل جو بھی ان کے مسائل گراؤنڈ پہ کام کرتی رہی. سوشل میڈیا پہ اتنا نہیں ہوتی تھی لیکن گراؤنڈ پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا. میں کمپیریٹیو ریلیجن، مختلف مذاہب کو میں اسٹڈی کر رہی ہوں اس وقت. تو میرا ایک مشن ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہو خواتین کے لیے جو سیف اینڈ سیکیور ہو، جس میں ان کی عزت جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہو، اور جس میں ان کو لیڈرشپ کے مواقع دیے جا سکتے ہوں. تو میں اللہ پہ میرا یقین ہے. عائشہ، جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تو ہے، لیکن کل سے اب تک ایک ہی سوال ہے کہ آپ الزام تو لگا رہی ہیں لیکن ثبوت کہاں ہے؟ وہ ثبوت تو میرے پاس ہیں، اور میرے خیال سے ثبوت جو ہے وہ اس پارٹی میں موجود بہت ساری خواتین کو تنگ کیا گیا ہوگا، ان کو بادر کیا گیا ہوگا، ان کے پاس بھی ہوں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. اور کیچڑ اچھالنے کی بات ہے تو بات یہ کہ میں تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہوں، اور میں ایک پالیٹکس میں ایک مشن کے لیے آئی ہوں. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کس پارٹی کو، پی ایم ایل این کو شاید جوائن کر رہی ہیں. ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں نے بہت ایک عجیب سی کوئی سر پیر اس کا نہیں تھا وہ بات کی کہ پی ایم ایل این جوائن کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ سب بہت عرصے سے برداشت کرتی رہی ہیں. آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا، برداشت کا پیمانہ بھرا، انتہائی غصے میں تھیں آپ. اختلافات کے پی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہیں اس پر تھے، پارٹی کے اندرونی معاملات تھے، رویے تھے، لیکن غیر اخلاقی میسیجز بھیجنے کا الزام، اس کی حقیقت اب کیسے سامنے آئے گی؟ اگر پہلا میسج آپ کو 2013 میں بھیجا گیا، اب یہ سوال اٹھ رہا ہے اتنی تاخیر کیوں ہوئی آپ کو حقائق سامنے لانے میں؟ اور یہ حقائق جو اب سامنے آ بھی رہے ہیں، آپ جو الزامات لگا رہی ہیں، تو اس کے ایویڈنس لے کر کہاں جائیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف میں نہیں ہوں کہ میں ایک کیس ہوں جس کو آپ انٹرویو کر رہی ہیں نا. مجھے یہ پی ٹی آئی میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بہت ساری خواتین کو ملے ہوں گے. کوئی شاید ایسا ماحول ہی ایسا ہے کہ جس میں خواتین کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں ان کو انکریج نہیں کیا جاتا، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. خواتین کو میٹنگز میں مردوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور پھر خواتین کو تنگ ٹیکسٹ میسیجز سے بھی کیا جاتا ہے، ان کو بادر کیا جاتا ہے. ایک سیف ماحول آپ کی لیڈرشپ کے لیے وہ ماحول پراپر نہیں ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ میں اگر مجھ سے یہ بات بھی کی جاتی تھی کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی، میں نے کہا کہ میں تو سب سے پہلے تو میرا آپشن یہ ہوگا کہ میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤں جس میں صرف اور صرف خواتین ہو، ویمن امپاورمنٹ پارٹی ہو.
کیونکہ خواتین جو ہیں جس میں مرد نہ ہوں، جس میں ساری خواتین ہوں، ان کو لیڈرشپ کا موقع ملے، وہ پاکستان کی لیڈرز بنے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ تو خواتین کے یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا، یہ بڑا میں قابل تحسین اقدام ہوگا آپ کی جانب سے اگر آپ یہ کرتی ہیں تو. لیکن جن خواتین کی، پی ٹی آئی کی خواتین کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ تو دفاع کر رہی ہیں آ کر، بہت متحرک ہے پی ٹی آئی اس وقت. اگر آپ کو پی ٹی آئی کی جانب سے جو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا ہے، اس پر کارروائی ہوتی ہے، عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، تو عدالت تو ثبوت مانگے گی. تو الزام آپ نے لگایا ہے، بارے ثبوت آپ پر ہوگا. دیکھیں وہ وقت آنے پر میرے پاس، میں بالکل اس کو کروں گی، میں دیکھوں گی، اور بالکل وہ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور ثبوت ہمارے پاس ہیں. کیونکہ میں کسی سے بھی اس چیز میں نہیں ڈرتی ہوں، کیونکہ غلطی جو ہے، میری بات سنیں ناجیہ، غلطی مجھ میں ہے نہیں، تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ جاتے ہیں، یہ تو اچھا ہے، ثبوت آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کو پیش نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ اتنے اخلاقیات سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے خراب میسیجز ہیں. آپ کورٹ جائیں، میں نے کہا میرے پاس کورٹ جانے کو ٹائم ہے نہیں. میں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ جو آپ کیس اس وقت پرسو کر رہے ہیں اسی میں اس کو بھی شامل کر لیں. میں کورٹ، میرے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے. میں اپنی سٹڈیز پہ، میرے لیے سٹڈیز، میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں اس سٹڈیز کو امپورٹنس دے رہی ہوں. باقی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، بلیک بیری کے ریکارڈز بھی آپ منگوا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ خود کریں. میرا مقصد جو ہے وہ، میں نے پارٹی چھوڑنے کی جو وجوہات ہے میں نے یہ بتایا ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس میں آپ کو اپنا آپ کو ٹھیک فیل نہیں ہوتا. آپ کی لیڈرشپ، آپ آتے لیڈرشپ کے لیے ہیں، آپ کو لیڈرشپ، آپ کو اس چیز سے ڈسکریج کیا جاتا ہے، لیڈرشپ آپ کی انکریج نہیں کی جاتی. اور آپ کو کے پی کے میں جو کرپشن، اتنی زیادہ ریمپنٹ کرپشن ہو رہی ہے، آپ کا چیف منسٹر جو کہ آپ کا ٹیم کیپٹن ہے وہاں پہ، جب آپ ایک نیا پاکستان بنائیں گے تو پہلے آپ کو نیا کے پی کے بنانا چاہیے. وہاں پہ آپ کا جو منسٹر ہے، عاطف منسٹر ہے. یہ جو آپ کرپشن کے الزامات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں اس کے تو ثبوت نہیں دیے جا سکتے، لیکن کرپشن کے الزامات، وہ ثبوت آپ عمران خان کو بتا چکی ہیں، دے چکی ہیں. کیا وہ کرپشن کے ثبوت آپ اب میڈیا کے سامنے لا سکتی ہیں؟ ٹیکسٹ میسیجز نہیں ہیں، یہ تو کرپشن کے ثبوت ہیں. عائشہ، بالکل وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹل فارم میں موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے موجود ہیں ہمارے پاس. وہ بالکل اینی ٹائم سامنے لا سکتی ہوں. تو کرپشن کے ثبوت بھی آپ اینی ٹائم کہہ رہی ہیں، لیکن وہ اینی ٹائم ہم لا سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں، یہ کرپشن کے جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ بغیر کسی بیس لیس چیز پہ نہیں کر رہے ہیں. میں جب اس پارٹی میں آئی تو میں کوئی عمران خان کے لیے نہیں آئی، میں کسی شخص کے لیے نہیں آئی، میں کوئی کرکٹ کی وجہ سے کہ وہ کرکٹ میں تھے، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں تھی. ہم اس پارٹی میں ایک پاکستان کے ویژن کے لیے آئے تھے، اور اس پارٹی کا ویژن یہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ. تو جب آپ نواز شریف کی کرپشن کے خاتمے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اپنے صوبے میں جو آپ کی کرپشن ہو رہی، جس پہ عاطف، میں اس دن میٹنگ میں تھی، جب لاسٹ میری میٹنگ تھی، اس دن عاطف باہر کھڑا تھا، عاطف منسٹر جو ایجوکیشن کا، جی، علی امین بھی باہر کھڑا تھا. میری عاطف اور علی امین سے بھی اس دن بات ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کے پی میں. انہوں نے کہا کہ بس چیف منسٹر کے خلاف ہم بھی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں خان صاحب کو کیا مجبوری ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن ہی نہیں لیتے ہیں. پھر ہم نے ان کے خلاف ثبوت دیے، سی ایم کے خلاف. لوگوں نے کہا کہ بلین ٹری سونامی میں اتنے وہ ہوتے ہیں، فلاں مائننگ جو ہے، تنگی مائننگ لیز جو ہے وہ اربوں روپے کی اپنے فرسٹ کزن کو دی ہوئی ہے، دوسرے ریلیٹیو کو نوشہرہ مائننگ اسکیم دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو بینک آف خیبر اسکینڈل میں بھی سی ایم ملوث ہیں، تمام تر ٹھیکوں میں وہ ملوث ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اور اکیوزڈ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، میں آپ کو لیکن وہ لوگ نہیں کہہ رہے، آپ کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے، انہوں نے ان کو عائشہ. اب آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں آپ نے نواز شریف کی تعریف کی، انہیں خاندانی انسان قرار دیا. ایسے وقت میں کہ جب آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتی تھیں اس کے چیئرمین پر الزام لگا رہی تھی، اب چونکہ آپ خود بھی سیاست دان ہیں، ظاہر ہے آپ کے خلاف بھی یہ بات جا سکتی ہے، آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ بیان غیر ضروری ہے، یہ سیاسی بیان اس وقت میں نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے صرف یہ بات کی کہ اس ملک میں جب ہم آئین آرٹیکل 62-63 کی بات کرتے ہیں، تو جہاں پہ آپ فائنینشیل کرپشن کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ آپ مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات آتی ہے. اور نواز شریف پہ الزام بہت سارے. میں تو صرف یہ وجہ کہہ رہی ہوں کہ اگر نواز شریف پہ آج وہ فارغ ہو گئے ہیں کرپشن کی وجہ سے، ان پہ الزامات ہیں کرپشن کے، یا عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نواز شریف کو بہت برا بھلا کہہ لیں، بہت چیزیں کہہ دیں، پی ٹی آئی ان کے خلاف بہت بات کرتی ہے، لیکن ایک چیز تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ ان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ شاید اس طریقے سے نہ ہو، اور ان کے خلاف کوئی ایسی بات جو ہے آج تک نہیں آئی.
جو ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اس طریقے سے آئی ہو. تو میں نے وہ بات صرف کی ہے اور میں نے کہا کہ ایک لیڈر جو ہے, دیکھیں ناجیہ میری بات سنیں, اس ملک میں آپ کو لیڈرشپ کے لیے آپ کو مورالٹی, مورل ویلیوز آپ کے بہت ضروری ہونے چاہیے, کیونکہ آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ کا مورل, جو آپ کی اندرونی پیورٹی ہے, کلینلینس ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک رول ماڈل بنیں اس ملک کے ینگسٹرز کے لیے, اس ملک کی نوجوان نسل کے لیے, اس ملک کے قوم کے لیے. جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ رول ماڈل تو ہوتے ہیں سیاستدان کو. تو جب میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دنیا سے ڈیل کرنا ہے, آپ دنیا کو ریپرزینٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. لیکن اس چیز میں پھر میں نے کہا کہ جہاں پہ فائنینشیل کلینلینس ضروری ہے وہاں پہ آپ کے مورل ویلیوز بھی امپورٹنٹ ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بات, کی پی ٹی آئی میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ ایک تو جب میٹنگز میں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ نہیں کہ مطلب گالی گلوچ کا جو ایک کلچر ہے وہ میں اس چیز سے بالکل بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی اس چیز سے اگری نہیں کیا. آپ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے, آپ مجھے جانتی بھی ہیں, بالکل کئی بار. میں اس چیز کے فیور میں کبھی بھی نہیں تھی. مجھے وہ روایت, مجھے وہ کلچر بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ دی, لیکن آپ کا موقف ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی جو نشست ہے نہیں چھوڑیں گی, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشست پر آپ منتخب ہوئی ہیں, اگر آپ پارٹی میں نہیں رہیں تو سیٹ پر رہنا کیسے ممکن ہے؟ اخلاقی جواز ہے یہ سیٹ جو ہے یہ میرے خیال سے پاکستانی عوام کی ایک امانت اللہ کے فضل سے مجھے ملی ہے, ورنہ اس سیٹ کا تو عمران خان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے وہ مل رہی تھی جس وقت. اور یہ اللہ کے فضل سے مجھے ملی ہے, اور ایک پلیٹ فارم ہے پاکستان میں جس میں میں پاکستانی عوام کا ایشو میں اٹھا سکتی ہوں, اور اس موقع کو میں ضائع نہیں کروں گی. میں اس موقع کو پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے میں استعمال کروں گی. ایک اپوزیشن کا میں رول یہ صرف عوام کی بہتری کے لیے ہوگا یا اس پر سیاست بھی کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ سیٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ آپ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے خلاف تقریر کریں گی؟ نہیں ناجیہ, میری طبیعت, میری نیچر ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف میں تقریریں کروں یا اس طرح. میں جہاں پہ پاکستان کا ایشو ہوگا, اگر پی ٹی آئی اچھا کام کرتی ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گی. اگر عمران خان اچھا کام کرتے میں اس کو اپریشیٹ کروں گی. اگر نواز شریف اچھا کام کرتے میں ان کو اپریشیٹ کروں گی. میں خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے بھی بات کروں گی, میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کروں گی, میں اس ملک کے بے روزگاری کے خلاف بھی, میں ایشوز پہ بات کروں گی. میں کوئی شخصیات پہ یا کسی کے خلاف. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی, بہت اچھی سوچ ہے, لیکن الزامات نہ صرف یہ کہ آپ نے عمران خان پر لگائے بلکہ آپ پر بھی لگ رہے ہیں. اب آپ اسمبلی میں جائیں گی تو اس قسم کی کوئی الزامات والی سیاست تو نہیں ہوگی, ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنے والی ہیں آپ اسمبلی کے اندر؟ ناجیہ, میں پاکستان کے لیے پالیٹکس میں آئی ہوں, اور ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ خواتین ہیں, ہم سب پاکستان کو ایک بہتر پاکستان, یا اوورسیز پاکستانی سے ہم پاکستان کو ایک بہتر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں ان ایشوز کے اوپر میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی گورنمنٹ کو, جتنی بھی 10 مہینے کی گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے, جو بھی ایشوز ہیں پی ٹی آئی اگر اچھی بات کرتی ہے تو میں اس کی فیور کروں گی. تو میں I stand for the people of Pakistan. یہ جو کے پی کی آپ بات کر رہی تھی, کہاں پر کرپشن ہو رہی ہے, میرا لاسٹ کوسچن یہ ہوگا, کرپشن اور پھر یہ کہ کس طرح سے پرویز خٹک اس کے اندر ملوث ہیں؟ کوئی 1-2 کیسز ہیں جن کا حوالہ آپ دے سکتی ہیں کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں, مجھے جو انفارمیشن مجھے دی گئی ہے بہت باوثوق جگہوں سے, اور انہوں نے باقاعدہ پروفز, ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں, وہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ کسی وقت جو ہے وہ میڈیا کو دکھا سکتے ہیں کہ تنگی مائننگ لیز جو ہے وہاں پہ جو ٹھیکہ ہے اربوں روپے کا, وہ ایک انلیگل طریقے سے ایک ریلیٹیو کو چیف منسٹر نے دیا ہوا ہے اپنے فرسٹ کزن کو. دوسرا یہ کہ ان کا جو نوشہرہ میں مائننگ ہے اس کی بھی اس نے اپنے ریلیٹیو کو دی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریزرو سیٹس پہ جب خواتین آئی تھیں تو اس وقت پرویز خٹک نے اپنی ساری جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ ان کو لائے. یہ تو اللہ کی ایک معجزہ تھا, اللہ کا فضل تھا کہ مجھے بھی سیٹ ملی, اللہ نے مجھے پارلیمنٹ میں لانا تھا عوام کے ایشوز کے اوپر. تو پرویز خٹک تو اپنی ساری جو رشتہ دار خواتین ہیں اس سے انہوں نے رشتہ داروں سے پارٹی کو. تو ابھی کرپشن کے بہت سارے, عاطف یہی کہہ رہا ہے, عاطف منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, علی امین یہ کہہ رہا ہے, شاہ فرمان یہ کہہ رہا ہے, شہرام ترقی یہ کہہ رہا ہے, ضیاء اللہ فریدی یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اگر سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن کہنے پہ کاروائی تو نہیں ہوگی عائشہ, کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے, سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوں گے, کہاں سے لائیں گے آپ لوگ؟ ایویڈنس ہے ہمارے پاس, ڈاکیومنٹل پروفس ہیں ہمارے پاس. بلین ٹری سونامی میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, ان کے جو باقاعدہ جو ان کے ٹھیکیدار ہیں بلین ٹری سونامی کے, ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں. انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ میں خود ٹھیکیدار ہوں اس پروجیکٹ کا, مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. خان صاحب نے اس کو کوئی کہا کہ نہیں, میں نہیں دیکھتا.
تو یہ تمام تر چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکیومنٹس ہیں، بغیر ایویڈنس کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عائشہ گل علیہ ہمارے ہمراہ موجود تھیں۔ تمام تر ثبوت جن کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عائشہ گل علیہ سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ہیں لیکن وہ اس وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ معاملہ کیونکہ قانونی ہوتا چلا جا رہا ہے، قانونی نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، اس کی قانونی پیچیدگیاں ہو کیا سکتی ہیں، ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے نیوز آور ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی لیڈرز کے رویے ہمیشہ متنازع ہی رہے ہیں، مخالفین سے بد کلامی، بد زبانی پر انہیں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ کل ہی ہم نے آپ کو قومی اسمبلی اجلاس کے ویژولز بھی دکھائے تھے کہ جس میں شاہ محمود قریشی نے اصرار کے باوجود وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ یہی وہ مسلسل رویہ ہے جو پی ٹی آئی لیڈرز اپناتے ہیں، اسی لیے ان کے جو فالوورز ہیں، کارکنان ہیں، حمایتی ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کا رویہ اپناتے ہیں، لیکن یہ رویہ ہمیں سوشل میڈیا پر بڑا خطرناک نظر آتا ہے۔ عائشہ گل علیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر اب ایک پوری مہم چل پڑی ہے جس میں ان کی اور ان کی بہن کی کھلے عام کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے۔ ان کی بہن کے اسکواش کھیلنے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کامنٹ لکھ دیا جاتا ہے، اور اب دیگر لوگ بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس کیمپین کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک باتیں لکھی گئی ہیں جس میں عائشہ گل علیہ پر تیزاب پھینکنے تک کی باتیں ہوئیں۔ یہ تمام تر ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے کا بھیانک چہرہ ہیں، اور جس طرح سے یہ کیمپین چلائی جا رہی ہیں بہت افسوسناک ہیں۔ یہ ہیرسمنٹ، یہ دھمکیاں اور اس قسم کی خطرناک مہم کو چلایا جانا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نگہت داد نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ نگہت۔ سیاست میں کردار پر وار کرنا ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے، اس کام کے لیے سوشل میڈیا کا بڑا استعمال ہوتا ہے۔ حالیہ جو عائشہ گل علیہ کا کیس ہے، جتنے سنگین الزامات انہوں نے عمران خان پر لگائے، اب اس سے کہیں زیادہ بھیانک صورتحال کا خود سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کیمپینز کو، اس طرح کے عمل کو روکا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں روکا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ صرف سوشل میڈیا کیمپینز نہیں، یہ جب بھی کوئی خاتون جو ہے وہ ہراسمنٹ کی ایلیگیشنز کو لے کر کے سامنے آتی ہیں، وہ چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی جرنلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو، اور جب وہ سامنے لے کر کے آتی ہیں ایلیگیشنز کو، تو ان کے خلاف ایک سمیر کمپین شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کو ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کے تھریٹس آتے ہیں، جس طرح عائشہ گل علیہ پہ ابھی تیزاب پھینک دیا جائے اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو یہاں پہ وہ قانون جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت کے خاتون منسٹر نے بنایا تھا اور عورتوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، اس قانون کا جو عمل درآمد ہے وہ بہت ضروری ہے، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پچھلے ایک سال سے۔ وجوہات کیا ہے اس قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ سائبر قانون انہوں نے بنا دیا، سائبر کرائم سیل بھی بنا دیا، لیکن وہ کیوں ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ جو اتھارٹی ہے اس کی پرائیورٹی تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے خواتین کے تحفظ کے نام پہ یہ قانون بنایا تھا، لیکن وہی خواتین جو ہیں ان کو تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں، ان کو ریپ تھریٹ بھی دیا جاتا ہے، ان کو ڈیتھ تھریٹ بھی دیا جاتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایسڈ پھینک دیا جائے جو خاتون اس طرح کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں بات کریے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ اتھارٹی ہے ان کی پرائیورٹی کچھ اور ہے، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس ذرائع کی کمی ہے۔ جو وعدے وعید کیے گئے تھے کہ یہ قانون جو ہے اس کو عمل درآمد کیا جائے گا اور بچیاں خودکشیاں جو کر رہی ہیں ان کو بچایا جائے گا، وہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ ریسورسز نہیں ہے۔ پنجاب میں صرف تمام پورے پاکستان کے لیے 200 ملین کی یہ آبادی ہے، اور صرف 5 سائبر کرائم ونگ ہیں، اور وہ تمام بڑے شہروں میں ہیں۔ آپ کو جب کوئی کمپلین آپ کرتے ہیں تو وہ سائبر کرائم ونگ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کرتے کرتے ہفتوں گزر جاتے ہیں۔ انویسٹیگیشن آفیسر پورے پنجاب کے لیے صرف 9 ہیں، باقی صوبوں میں اس سے بھی کم ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا ملین آف لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر اور فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جب اس طرح کی خاص طور پہ جب خواتین پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور وہ ایف آئی اے کو رپورٹ کرتی ہیں، تو ایف آئی اے کتنی دیر میں اس پہ عمل درآمد کرتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں اور اس پہ کوئی عمل درآمد بالکل رپورٹ کرنا اور اس سارے پروسیجر میں جانا، خواتین ڈر جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اس پروسیجر میں نہیں جانا چاہتی ہیں۔ تو ایسا کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ قانونی کارروائی کے علاوہ کوئی آپشن ہو خواتین کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہم لوگوں نے
पिछले साल शुरू की थी टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 0800-39393। उस पर खवातीन हमें कॉल करती हैं, वो या तो अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए करती हैं, या इन ऐसे लोग जो धमकियां देते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए करती हैं, या फिर वो देखती हैं कि अगर उनको लीगल जो रेमेडी है, कानूनी चाराजोई करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। फिर ये जो थ्रेट्स हैं इनका ताल्लुक बहुत ज्यादा आपकी ज़हनी अज़ियत के साथ भी है। आप साइकोलॉजिकली इतने ज्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं कि खवातीन जो है वो बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लेती हैं, अपने अकाउंट खत्म कर देती हैं। तो फिर हम लोग काउंसलिंग की भी सर्विसेज अपनी हेल्पलाइन पे देते हैं। लेकिन नादिया, यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इतनी आपकी पैट्रियार्की और मिसोजिनी इतनी डीप रूटेड है, ये जो कल्चर है धमकियों का और गालियों का और खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन का, ये ऑफलाइन माइंडसेट है। ये कोई बॉट्स नहीं है, ये कोई रोबोट पीछे नहीं बैठे हुए जो इस तरह धमकियां लगा रहे हैं। ये जीते जागते इंसान है जो बता रहे हैं कि हम आप पे तेजाब फेंक देंगे। तो ये वही माइंडसेट है जो वायलेंस का कल्चर हम अपने ऑफलाइन वर्ल्ड में देखते हैं, वही हमें ऑनलाइन नजर आ रहा है। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इन थ्रेट्स को सीरियस लिया जाए। ये आज अगर तेजाब फेंकने की बात कर रहे हैं तो ये इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को, शायद बिल्कुल, और इसके बड़े भयानक असरात हमें देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया निगहत दाद, सोशल एक्टिविस्ट हमारे हमरा थी। और जी खौफनाक और शर्मनाक किस्म की ये कैंपेन चल रही है। ये हमें बता रही थी कि सोशल मीडिया पर उसकी रोकथाम किस तरह से की जा सके। आयशा गुलालई के इमरान खान पर इल्ज़ामात बहुत संजीदा और तकलीफदेह हैं, जिसने हमारा जो पूरा सियासी माहौल है उसमें बेयकीनी और शर्मिंदगी पैदा की है। PTI का इन इल्ज़ामात के दिफा से मुताल्लिक मुशावरती इजलास भी हुआ। मुसलसल PTI लीडर्स इमरान खान का दिफा कर रहे हैं। कल शहरी मज़ारी भी इस सिलसिले में बात कर रही थी। आज PTI ख़वातीन विंग की रहनुमा मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने भी आयशा गुलालई से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और जिरगा बुलाने की भी बात कही। और कुछ देर पहले फवाद चौधरी भी गुफ्तगू कर रहे थे। PTI के रहनुमा इस मौके पर इस वक्त पे क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं आयशा बीबी से ये पूछना चाहती हूँ कि 2013 में जब आपको ये मैसेज हुए तो आप 4.5 साल तक खामोश रही। आप मुझे ये बताएं कि आप इतना अरसा खामोश क्यों रही। इन्होंने कहा कि मेरे पास है वो मैसेज, तो उन्होंने मीडिया को क्यों नहीं दिखाया। इल्ज़ाम जो होता है उसको आपने प्रूफ भी करना। आयशा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है, उनको चाहिए कि वो साबित करें। हर दफ़ा PMLN ने यही किया, यहाँ पे भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं पिछली। और ये भी मुमकिन है कि ये वाहिद खातून ना हो, ये भी मुमकिन है कि मज़ीद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आपके सामने आए, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है। उसके डायरेक्टर में एक तो ज़ाहिर है कि PMLN शामिल है और इसके अलावा भी 2-3 लोग शामिल हैं। तो 5 लोग हैं बेसिकली इसको जो सारा ड्रामा मैनेज कर रहे हैं और बोरियों के मुंह खुले हैं। आयशा गुलालई के इल्ज़ामात, PTI की परेशानी भी जायज़ है क्योंकि वाकई संगीन इल्ज़ामात है। लेकिन अब ये सिर्फ इल्ज़ामात दोनों तरफ से नहीं है, बल्कि आयशा गुलालई को कानूनी नोटिस भी भिजवाया गया है। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो इनकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये गलत हैं तो सियासत में एक बहुत बुरे ट्रेंड का आगाज़ हुआ है जो कि बहुत अफसोसनाक है। अब इसकी कानूनी पेचीदगियाँ हैं क्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त दायर हुई है, दूसरी जानिब आयशा को भी कानूनी नोटिस भिजवाया गया है। तो इसकी कानूनी पेचीदगियों पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। आयशा गुलालई के जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हैरेसमेंट के ज़मरे में आते हैं आयशा ने जो लगाए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे मुताल्लिक हमारे मुल्क में जो कानून मौजूद है, क्या सज़ा हो सकती है और कार्रवाई क्या होगी, इल्ज़ामात की तहकीकात का तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, इसमें थोड़ी सी जो है वो जिस तरह की कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है वो आर्टिकल 62-63 के हवाले से या इलेक्शन कमीशन में जो है ना वो उनकी अहलियत नाअहलियत के हवाले से वो मेरे ख्याल में वो कानून उसके लिए परफेक्ट नहीं करता। इसको आप 2 तरह से ले सकती हैं। एक तो साइबर क्राइम के हवाले से इस मामले को लिया जा सकता है और दूसरा हैरेसमेंट के हवाले से भी लिया जा सकता है। मगर फिर उस तरह से भी अगर लेंगे तो सवाल ये पैदा होगा कि ये 2013 के मुतल्लिक इल्ज़ाम है, मगर वो शायद ये कह रही है कि पहला जो मैसेज दिया था 2013 में दिया था। हाँ, और उसके बाद भी इसका मतलब है कि मैसेज आते रहे होंगे। तो अगर आते रहे हैं उसके बारे में अभी तक वजाहत नहीं है। मगर ये अगर साइबर क्राइम का भी मामला अगर वो बनता है, अगर वो बनाएं या हरासमेंट का मामला भी बनाएं तो ये 4 साल जो दरमियान में है, 17 में ये बात कर रही हैं, जुलाई के एंड में, अगस्त के शुरू में,
تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ قانون نہیں مانے گا اور اس میں شکوک پیدا ہو جائیں گے. مگر وہ جو چاہ رہی ہیں یا جو چاہا جا رہا ہے یہ گن کس طرح سے اچھالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گن تو خیر دونوں طرف سے اچھالنے کی الزامات دونوں طرف سے ہیں. کامران صاحب اب پاناما کیس میں جب اپوزیشن نے شریف خاندان پر الزامات لگائے تو اس وقت بارے ثبوت جو تھا وہ حکومت پر تھا. اب عائشہ گلالی نے عمران خان پر الزامات لگائے تو اس صورت میں ثبوت کس پر ہے, ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو ثبوت کس کو پیش کرنا پڑے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ یہ عدالت میں جائے گا تو کس جورسڈکشن میں جائے گا. ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی جا سکتا ہے اور اس میں کمپلینٹ فائل کرنی پڑے گی یا ان کو ایف آئی آر کرنی پڑے گی, یا پھر اگر سائبر کرائم کے حوالے سے جائیں تو بھی ان کو جو ہے کمپلینٹ فائل کرنی پڑے گی یا اس میں جا کے متعلقہ تھانے میں جائیں اور ایف آئی آر درج کروائیں. تو بارے ثبوت پر اسی پہ ہوگا جو الیج کرے گا. جو الزام لگاتا ہے اسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. مگر وہ جو 62-63 کے حوالے سے جو ہے نا وہ کسی چیف جسٹس نوٹس نے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے نا پٹیشن یہ اس کا نہ چیف جسٹس کا معاملہ ہے نہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سائبر کرائم کا یا ہراسمنٹ کا معاملہ ہے. اور اس میں بھی جو ہے نا وہ جو درمیان میں پیریڈ آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو وہ بات ہوگی, لوگ اس کو ایگزامن کریں گے. میں کرمنل سائڈ پہ اس کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اخلاقی سائڈ پہ اس کی بات نہیں کر رہا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, ہمارے سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر. اور کیس کے اندر اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے تو یہ تمام تر معاملہ عائشہ گلالی کی طرف ہی جائے گا, ان کو ہی ثبوت دینا پڑے گا. یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم اسٹوریز شامل کریں گے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. تنخواہیں بڑھوا لیں, ڈیوٹی ٹائمنگ کم کرا لیں, الاؤنسز میں اضافہ ہو چکا ہے, لیکن پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکلے ہیں, اسپتالوں میں ہڑتال کر رکھی ہے اور آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے. کل سے سرکاری اسپتالوں میں مریض رول رہے ہیں. 4 پیشنٹس ہیں جن کی جان جا چکی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محکمہ صحت نے ینگ ڈاکٹرز کو برطرفی کی وارننگ دیتے ہوئے رات 8 بجے تک کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, جس کے ساتھ ہی سرکاری اسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز نے اپنا کام سنبھالنا شروع کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی ضد ہے کہ سیکریٹری صحت نجم شاہ کو عہدے سے برطرف کیا جائے, کیونکہ وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے, اس لیے وہ اس عہدے پر نہیں رہ سکتے. اس کے علاوہ ینگ ڈاکٹرز سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے اس کے خلاف ہے, جس کے تحت ان کی ہائرنگ اور فائرنگ کی جا رہی ہے. اس پالیسی کے تحت حکومت نے سالانہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے لیے 1000 سیٹس مختص کر رکھی ہیں, جبکہ سالانہ پاس آؤٹ ہونے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد 3000 کے قریب بنتی ہے. ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ تھا کہ ان سیٹوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اس سلسلے میں محکمہ صحت نے سیٹس کو 1000 سے بڑھا کر 1500 کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی, لیکن سیٹس میں اضافے کے ساتھ ہی اب ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات بھی بڑھ گئے ہیں. وہ پاس آؤٹ ہونے والے پورے 3000 ڈاکٹرز کو اکوموڈیٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال اس وقت بن رہی ہے. ہم بات کریں گے آج نیوز کی کورسپونڈنٹ ہما بٹ ہمارے ہمراہ ہیں. ہما, ینگ ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں ان پر اب تک حکومت کی جانب سے کیا رسپانس سامنے آیا ہے؟ مذاکرات کی کوشش کی گئی ہے ان ڈاکٹرز سے؟ جی بالکل, مذاکرات کی بار بار کوشش کی جاتی ہے اور کوشش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ضدی ڈاکٹر ہیں ان کو منا لیا جائے اور ہاسپٹل میں جو کام ہے وہ شروع کیا جائے, کیونکہ مریض ان کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. لیکن مذاکرات میں مین چیز آ جاتی ہے انڈکشن پالیسی. انڈکشن پالیسی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سیٹس. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ہاسپٹلس میں جو سرکاری ہاسپٹلس اور سرکاری جو ادارے ہیں وہاں سے پاس آؤٹ ہونے والوں کی تعداد تو 3000 سے اوپر ہے ہی, لیکن جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں جو پرائیویٹلی پاس کر کے آتے ہیں ان کو اگر ملا لیا جائے تو یہ تعداد جو ہے وہ 10,000 سے اوپر چلی جاتی ہے. تو اگر ان سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سیٹ صرف 1000 ہوں گی, تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ ہاسپٹل کا انتظام چلایا جائے. اس وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں وہ ابھی تک احتجاج پر ہیں اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور اسپیشلی انڈکشن سیٹس نہیں بڑھائی جاتی تب تک وہ کام کی طرف نہیں آئیں گے. کتنی انڈکشن سیٹس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہ ہما؟ ابھی تک جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ 2000 سے اوپر یہ سیٹ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اگر 2000 سے اوپر ہو جاتی وہ ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹلی یہاں پر پاس آؤٹ ہوئے ہیں. اور مین چیز جو پرابلم ان کو کریٹ کر رہی ہے ڈاکٹرز کو وہ یہ ہے کہ پہلے جب 2 سال قبل یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی نہیں تھی تو تمام ہاسپٹلز کے پاس یہ اختیارات موجود تھے کہ وہ
100-150 के करीब जो सीट्स थी वो इंडक्शन के थ्रू जो पास आउट होते थे उनको डॉक्टर्स को रख लिया जाता था, उनको जॉब्स हाउस जॉब जो थी वो। अच्छा, अब इसके अलावा जो दूसरा इशू है सेक्रेटरी सेहत वाला जो आपने पॉइंट आउट किया है कि नजम शाह को हटाना चाहते हैं, डॉक्टर्स को प्रॉब्लम क्या है नजम शाह से, क्यों हटवाना चाहते हैं उन्हें? दो मेन रीज़न है। एक मेन रीज़न तो यही है कि डॉक्टर इस सीट के लिए, सेक्रेटरी हेल्थ के लिए एक डॉक्टर रिक्वायर्ड है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि इतने ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर, प्रोफेसर्स भी हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी सीट्स पर भी बैठे हुए हैं, उनको लगाने की बजाय एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जो कि इंजीनियर है, ना कि उसने कोई डॉक्टरी की डिग्री हासिल किया और ना ही उसे कोई भी इंतज़ाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल है। एक ये मसला है, और दूसरा मसला ये है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है और डॉक्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका सिलसिला जो है वो सेक्रेटरी सेहत की तरफ से किया जा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि नजम शाह जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। इसकी मैं मेन रीज़न ये भी बता सकती हूँ क्योंकि ये अभी चंद रोज़ कबल भी हम लोगों ने देखा जो गुर्दे का इशू हुआ था, उसमें YDA के ही एक मेंबर थे, डॉक्टर्स थे जो कि अल्तमश डॉक्टर, जो कि गुर्दा का एक करते हुए जो गैर कानूनी तौर पर इदारा चला रहे थे और वहाँ पर उनका ऑपरेशन करते हुए पकड़े गए थे और अभी तक वो कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। तो इस वजह से डॉक्टर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं और उनका कहना है कि जब तक ये जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो अपने ओहदे से फारिग नहीं होते तब तक तो वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब फाइनली होगा क्या? हुकूमत ने 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है यंग डॉक्टर्स को। आपको लगता है कि बाद हुकूमत कोई जारहाना कदम भी उठा सकती है? क्योंकि पहले भी बड़े एहतजाज हुए हैं, हर बार हुकूमत को ही घुटने टेकना पड़ते हैं। मामला खत्म हो जाएगा बातचीत से या बढ़ सकता है? अभी तो 8 बजे की रात की कॉल भी दी गई हुई है और इसके साथ साथ 4 मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं जो कि ख्वाजा सलमान रफीक से आज मुज़ाकरात करेंगे। 10 बजे का ये टाइम रखा गया है और अभी मुझे थोड़ी देर तक यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। यही की जाएगी कि किसी तरह से मामला जो है वो हल कर लिया जाए ताकि ये जो मरीज़ हैं वो परेशान ना हो और बहुत सी जो एमरजेंसी जो स्ट्राइक है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स खुद भी चाह रहे हैं कि वो काम करें और उनको जिस तरह बार बार जिस सड़कों पर आकर बैठना पड़ता है वो ना बैठना पड़े। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं क्योंकि ये 2 धड़े तकसीम हो चुके हुए हैं। पहले जो सीनियर डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स, उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हर तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है वो सुलझा लिया जाए और इसमें मजीद आगे ना बढ़ा जाए। लेकिन जो अभी नए डॉक्टर अभी बने ही हैं और जो यंग ब्लड है उनकी कोशिश यही है कि उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो मान लिए जाएँ और जब तक उनके तमाम मुतालबात नहीं माने जाते वो नहीं जाएंगे। लेकिन आज भरपूर कोशिश की जाएगी कि मुज़ाकरात जब हों तो सुबह के वक्त जो हम लोग खुशखबरी एक देखें और वो खुशखबरी यही होगी कि तमाम काम जो है अपने कामों पर वापस आ जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच हुमा भट्ट। हमारे यंग डॉक्टर्स की ये हड़ताल जो कि इस वक्त तक जारी है, 8 बजे का अल्टीमेटम उनको दिया हुआ है, बातचीत से मुज़ाकरात से तय हो जाती है तो बहुत अच्छा है क्योंकि मरीजों की जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।